बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। जब हम दहशत गर्दी के मामलात के हवाले से बात करते हैं, अफ़गानिस्तान के हुक्मरान तालिबान के साथ बातचीत के हवाले से अगर बात करते हैं तो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी जो है वो अलग दिखाई देती है और तहरीक इंसाफ की पॉलिसी मुख्तलिफ दिखाई देती है। आज की वीडियो में इस मामले पर बात करेंगे कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन राब्तों में इजाफ़ा हो रहा है। इसकी वजूहात और इसके पीछे कौन है, कौन सरगर्म है। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो अफ़गानिस्तान के दौरे पर आए, उनका मिशन क्या था, और इस वक्त जो एक बात चल रही है कि जी पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, दहशत गर्दी के मामलात को हल करने के हवाले से, ख़ुसूसन TTP के मामले को हल करने के हवाले से आज की वीडियो में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और जो राब्ते हैं वो किस सतह के हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इसमें क्या किरदार है, अली अमीन गंडापुर क्या चाहते हैं, और फिर एक मामला इमरान खान की ट्वीट्स का भी है कि वो एक्स पर जेल के अंदर से कैसे लिख लेते हैं। और उन्होंने जो हाल ही में एक ट्वीट की है उसकी तफसील भी आपके सामने आ चुकी है। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की दावत पर अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं सरदार अहमद शुकेब, उन्होंने आज असद कैसर की रिहाइशगाह पर ज़ुहराने में शिरकत की है और इस मुलाकात में महमूद खान अचकज़ई भी शरीक थे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जारी एलामिये के मुताबिक असद कैसर ने अफ़गान सफ़ीर को PTI के सरपरस्त आला और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया। इस एलामिया में कहा गया है कि इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में एक आला सतही वफ़द जल्द अफ़गानिस्तान का सरकारी दौरा करेगा। सरकारी दौरा करेगा यानी इसका मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कुछ ना कुछ अंदर खाने तय पाया है कि कोई वफ़द जो है ये भेजा जा सकता है अफ़गानिस्तान महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में। तहरीक इंसाफ के अंदर से बड़ी मुज़ाहमत हो रही है इस नाम के ऊपर, महमूद खान अचकज़ई के ऊपर, और मौजू जो शख्सियत है इस मकसद के लिए वो करार दिया जा रहा है बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ को। इससे पहले भी जो मुज़ाकरात हुए थे, बैरिस्टर सैफ़ की सरबराही में वफ़द जो था वो 2-3 मरतबा अफ़गानिस्तान गया था। उसकी कहानी आपको पता है कि फिर वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके थे। मैं इस सारी सूरत हाल और ये जो सारी पिक्चर है ये वाज़े करने के लिए आपको बताऊं उस ट्वीट के हवाले से जो मुबैना तौर पर इमरान खान ने लिखी है। एक्स के ऊपर उन्होंने लिखा है कि अफ़गानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तर्ज पर ही एक फ़ाल्स फ्लैग रचाया जा रहा है। जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं और उन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है ताकि मौजूदा अफ़गान हुकूमत की मुखालिफ लाबी को खुश किया जाए और मगरब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। सबसे पहले अफ़गान हुकूमत को संगीन धमकियाँ दी गईं, फिर मजहबी, अखलाकी और पनाह गज़ीनों के आलमी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 नस्लों से पाकिस्तान में मुक़ीम अफ़गान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से निकाला गया। इसके बाद अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर हमले किए गए और अब ये कहकर कि दहशतगर्द आगे हैं, कबायली इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च कर दिए गए हैं। इमरान खान मुबैना तौर पर इमरान खान ने लिखा है कि इन पॉलिसियों की वजह से हर जानिब हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं। पुलिस एहलकार, फ़ौजी और आम बेगुनाह लोग जो शहीद हो रहे हैं सब हमारे अपने हैं। इस तर्ज़ अमल से कभी अमन कायम नहीं होता। पायदार अमन हमेशा बातचीत से कायम होता है। अब अफ़गानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क़याम के लिए 3 फ़रीक़ों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर हो गया है। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अवाम, दूसरी अफ़गान हुकूमत और तीसरी अफ़गानिस्तान के अवाम। इन 3 फ़रीक़ैन की मदद के बग़ैर कोई कामयाब ऑपरेशन या पायदार हल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ करने की कोशिश है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए है। मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ेगी और जब पुलिस इसी बढ़ती हुई दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में लगेगी तो गवर्नेंस और अमन व अमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसे ही पॉलिसी ANP की हुकूमत के दौर में भी अपनाई गई थी।
خیبر پختونخوا کے تمام MPAs MNAs اور سینیٹرز وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کے مسائل کا جلد سے جلد حل نکالیں۔ خصوصی طور پر جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں امن قائم رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ ہمارے اتحادی محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ایک امن وفد لے کر افغانستان جائیں اور وہاں بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کریں۔ یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے لکھا۔ اس کے رد عمل میں سابق وفاقی وزیر اطلاعات تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے بھی ایکس کے اوپر لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، عمران خان سے منسوب بیان ہے کہ محمود اچکزئی افغانستان جرگہ لے کر جائیں، لیکن محمود اچکزئی افغان طالبان کے لیے بالکل ناقابل قبول شخصیت ہیں۔ ان کے والد اور خود ان کے تعلقات کمیونسٹ فورسز سے رہے، خلق پارٹی سے عبدالصمد اچکزئی کے روابط تھے، اور پھر افغان جہاد کے دور سے ان کی پوزیشن مجاہدین اور پھر طالبان کے سخت خلاف رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا طالبان محمود اچکزئی کو افغانستان کی سرزمین میں خوش آمدید کہیں، اور نہ ہی اچکزئی خود طالبان کے دور میں افغانستان جائیں گے۔ میرے خیال میں بیرسٹر سیف کو اس کام پر مامور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سیف کی حقانی گروپ سے قریبی تعلقات ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں، لیکن محمود اچکزئی تو نان سٹارٹر ہوں گے افغانستان سے مذاکرات کے لیے۔ اب یہ فواد چودھری کا رد عمل ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو زلمے خلیلزاد افغانستان کے دورے پر آئے تھے اور جس طریقے سے ان کی سرگرمیاں ہیں، جس طریقے سے ان کے ٹویٹس ہیں، خصوصاً پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور PTI یا عمران خان کے حوالے سے، تو افغانستان کی جو ایک جماعت ہے حزب اسلامی، جس کے سربراہ انجینئر گلبدین حکمتیار ہیں، ان کا ایک اخبار شائع ہوتا ہے، روزانہ شائع ہوتا ہے، روزنامہ شہادت۔ اس اخبار نے زلمے خلیلزاد کو افغانستان کا خفیہ صدر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی افغانستان کے حوالے سے سرگرمیاں خطرناک ہیں۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ وہ بغیر ویزا کابل آتے ہیں، افغانستان کے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بیانات دیتے ہیں اور اگلا بادشاہ افغانستان بننے کے خواہاں ہیں۔ یہ کیوں اس اخبار نے لکھا، یہ حزب اسلامی کا موقف ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے مزید تو کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن یہ وہ اخبار ہے جو حزب اسلامی کا اخبار جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ صورتحال جو ہے، یہ جو عمران خان نے ایکس کے اوپر لکھا ہے، اس حوالے سے کچھ ایک خبر آج یہ بھی زیر گردش رہی کہ FIA کی ٹیم یہ معلوم کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی کہ بانی PTI عمران خان کا ایکس، جس کا سابق نام جو ہے ٹویٹر ہے، یہ اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے۔ عمران خان کے نام پہ یہ جو اکاؤنٹ ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے اس کی تفصیل بتانے سے انکار کر دیا ہے، اور عمران خان کے اکاؤنٹ سے جو مختلف مواد جو ہے وہ پوسٹ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ FIA کے سائبر کرائمز ونگ نے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ خبر، اور یہ زلمے خلیلزاد نے حال ہی میں ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں وہ پاکستان کو طنزیہ انداز میں یاد دلاتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ امریکی فوجیں جب کابل میں ہوا کرتی تھیں تو آپ ہمیں کہا کرتے تھے، یعنی پاکستان ہمیں کہا کرتا تھا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں اور اس مسئلے کا سیاسی حل ڈھونڈیں۔ اب یہ مشورہ پاکستان کے لیے ہے کہ چونکہ طالبان کے ہاتھوں بہت جانی نقصان ہو رہا ہے، تو جو مشورہ آپ ماضی میں ہمیں دے رہے تھے یہی آپ مان لیں، اور وقت آ گیا ہے کہ آپ اس پرانے مشورے پر عمل کریں، اور اس حوالے سے افغانستان کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ یعنی کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو TTP کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ اب TTP نے جس طریقے سے پریس ریلیز جاری کی، جس کی پچھلی ویڈیو میں نے پوری تفصیل آپ کو بتائی کہ اس نے پیشکش کی ہے مذاکرات کی، اور اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ خلیلزاد جو ہیں یہ ایک بہت، لوگ کہتے ہیں بہت مشکوک کردار ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بہت واضح کردار ہے۔ بہت وضاحت کے ساتھ وہ اپنا جو بھی ان کے دل میں آتا ہے، جو بھی ان کے عزائم ہیں، جو بھی ان کے منصوبے ہیں، وہ کھل کر بیان کرتے ہیں۔ اس میں یعنی شک والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ خلیلزاد جو ہیں بنیادی طور پر پختون افغان ہیں، لیکن ان کی پیدائش ازبک شہر میں ہوئی ہے، مزار شریف میں، اور وہ اسکالرشپ پر تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے اور پھر ادھر ہی جا بسے۔
ادھر ہی انہوں نے امریکی اسٹیبلشمنٹ میں، امریکی جو اقتدار کے ایوان ہیں وہاں پہ انہوں نے جگہ بنائی۔ شکاگو یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے بعد وہ مختلف حیثیتوں میں مختلف امریکی محکموں کے ساتھ انہوں نے کام کیا، محکمہ دفاع کے ساتھ بھی اور محکمہ خارجہ کے ساتھ بھی، اور یہ ظاہر ہے کہ امریکی نیشنل ہیں، بنیادی طور پر افغان ہیں، اور بظاہر لگتا ہے کہ مسلمان بھی ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان میں خاصی اہمیت حاصل ہے زلمے خلیلزاد کو، کیونکہ ایک تو مسلمان اور دوسرا افغان، پھر پشتون، اور پھر جو صورتحال اس ریجن میں ہے، پشتون علاقوں میں ہے، تو ان کو ان سارے حوالوں سے بہت زیادہ ماہر سمجھا جاتا ہے۔ امریکی مفادات کے حصول کے لیے جس طریقے سے انہوں نے کردار ادا کیا، خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں عراق کا جب معاملہ تھا، عراق کے اوپر جب حملہ ہوا، اور اس کے بعد افغانستان میں جو امریکہ کا کردار تھا، اور اب جو ان کی سرگرمیاں ہیں جس طریقے سے وہ آتے رہے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، کیونکہ کچھ امریکی قیدی جو ہیں یہ افغان طالبان کے پاس موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی زلمے خلیلزاد آئے تھے، کچھ مزید دیگر جو امریکی عہدیدار ہیں ان کے ہمراہ، اور اپنے قیدی چھڑا کے لے گئے تھے۔ اب مزید جو قیدی ہیں وہ چھڑانے کے لیے افغانستان میں موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے پیچھے بھی پڑے رہتے ہیں۔ ان کا یہ جو مذاکرات کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے جو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ہے اس میں زلمے خلیلزاد کو وہ حیثیت نہیں دی گئی، وہ مقام انہوں نے ابھی تک حاصل نہیں کیا جس کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اچھا، ان کے ریکارڈ پہ یہ بھی موجود ہے کہ گوانتانامو بے اور باگرام جیسے جو قید خانے، جو عقوبت خانے ہیں، یہ زلمے خلیلزاد ہی کے مشورے پر قائم کیے گئے تھے، اور اسی طریقے سے ان کا یہ جو کردار ہے، ظاہر ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی اور طالبان کے رابطے تیز ہوئے ہیں، ان کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ ایک تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور یہ کونسل خانے گئے، پشاور میں جو کونسلیٹ ہے، افغان کونسلیٹ، یہاں پہ حافظ محب اللہ شاکر افغان کونسل جنرل ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، جو زلزلہ آیا افغانستان میں اس کے لیے تعزیت کا اظہار کیا۔ پھر خیبر پختونخوا حکومت نے 35 ٹرکوں کا غالباً ایک قافلہ سامان سے بھرا ہوا، ادویات سے بھرا ہوا، خیموں سے بھرا ہوا، یہ بھیجا افغانستان جذبہ خیر سگالی کے تحت۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 1-2 دن پہلے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی علی امین گنڈاپور کی، جو افغان سفیر ہیں سردار احمد شکیب سے۔ اس ملاقات میں بیرسٹر سیف بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں فیصل امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی ہیں، MNA ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ اور اس ملاقات میں انہوں نے افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی بات کی کہ جی ہم کوئی سختی نہیں کر رہے خیبر پختونخوا میں، ہم باعزت طریقے سے اچھی یادوں کے ساتھ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور اسی ملاقات میں انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات کی بات ہوتی رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اس امر پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہاں ایک وفد جو ہے وہ جانا چاہیے۔ اب یہ جو ساری سرگرمیاں، یہ جو جتنے بھی ڈاٹس ہیں، یہ جب آپ ملاتے ہیں تو اندر خانے کچھ ہو رہا ہے، یا تو تحریک انصاف اپنے طور پر لگی ہوئی ہے، یا پھر وفاقی حکومت اندر خانے تحریک انصافی کے نامزد کردہ لوگوں پر مشتمل ایک وفد جو ہے یہ بھیجنا چاہ رہی ہے۔ اب یہ ملکی سطح کا وفد ہوگا یا پھر یہ خیبر پختونخوا کی سطح کا وفد ہوگا۔ اگر محمود خانہ چغزئی کی سربراہی میں کوئی وفد جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمود خانہ چغزئی تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان سے ان کا بنیادی تعلق ہے۔ پھر باقی کون سی شخصیات اس وفد میں شامل ہو سکتی ہیں؟ کیا صرف تحریک انصاف کے لوگ یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ اس وفد میں شامل ہوں گے؟ کیا یہ صرف تحریک انصاف کا ایک انیشیٹو ہوگا ان مذاکرات کے حوالے سے؟ اب جب ہم نرم گوشے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر افغان طالبان کے لیے، افغان مہاجرین کے لیے پی ٹی آئی میں نرم گوشہ بہرحال موجود ہے، اور یہ بہت واضح بات ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، کوئی اس میں خفیہ بات نہیں ہے، کوئی اس میں مشکوک بات نہیں ہے۔ صورتحال بڑا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، فوج بھی دباؤ بڑھا رہی ہے ٹی ٹی پی کے اوپر، باقی تنظیموں کے اوپر، اور جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف یہ جو مذاکرات کی بات میں شدت آئی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں
نتیجہ ان ساری باتوں کا، ان ساری سرگرمیوں کا کیا برآمد ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے ڈاٹس آپ نے ملانے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پھر اس کا مزید تجزیہ کریں گے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے، کون سے ملک سے اور کون سے شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔